बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 11 अगस्त वाली तकरीर हमेशा से सेकुलर हज़रात की और सेकुलर लाबी की एक पसंदीदा मौजू रहा है, और उससे वो ये नतीजा निकालते हैं कि कायद-ए-आज़म और बानियान पाकिस्तान के पेश नज़र एक सेकुलर पाकिस्तान था। मैं समझता हूँ कि ये एक बहतान अजीम है बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के ऊपर भी, बानियान पाकिस्तान के ऊपर भी, और ये तौहीन है शुहदाए पाकिस्तान की कुर्बानियों की। मैं इस पे बात करूँगा, लेकिन इससे पहले ज़रा पस मंज़र में पाकिस्तान की जो पस मंज़र है वो थोड़ी सी आपको तारीख़ी तौर पर वाज़ेह कर दूँ, फिर इंशाअल्लाह मैं इस मौजू की तरफ आता हूँ। तारीख़ी फ़रिश्ता में लिखा है कि जब शहाबुद्दीन गौरी और पृथ्वीराज चौहान का मुकाबला हो रहा था जंग के मैदान के अंदर, तो पृथ्वीराज चौहान के साथ तकरीबन कोई 3.5 लाख से ज़ायद अफवाज थी, जबकि शहाबुद्दीन गौरी के पास 1,10,000 के लगभग अफवाज थी। और जैसा कि उस ज़माने का दस्तूर था कि जंग से पहले जो मुकाबले की फ़ौजें होती थी, कमांडर्स होते थे, वो एक दूसरे के साथ मुतालबात की तबादला करते थे। तो शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को लिखा कि आप मुझे खैबर पख्तूनख्वा जो मौजूदा है, पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, ये खित्ते दे दें तो जंग को उठाना जा सकता है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान शायद ताकत के ज़ुआम में था, उन्होंने इस मुतालबे को तस्लीम नहीं किया और जंग हुई, जिसमें शहाबुद्दीन गौरी फतह याब रहा और पृथ्वीराज चौहान को शिकस्त हुई। तो मकसूद मेरा ये था कि ये तकरीबन 700-800 साल पहले, 900 साल पहले भी इस खित्ते के मुसलमानों के जहन में पाकिस्तान का यही जोग्राफिया, ये नक्शा था, और ये बहुत पुराना मुतालबा है, ये कोई इस वक्त का मुतालबा नहीं है। दूसरी बात पर आप आएँ कि पाकिस्तान का जो क़याम है वो 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात हुई, और इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक 14 और 15 अगस्त की दरमियानी रात जो थी वो 27वीं शब थी रमज़ान की, जो लैलतुल क़द्र होती है। 15 अगस्त को पहला यौम आज़ादी है और 15 अगस्त को 27 रमज़ान था और जुम्मे का मुबारक दिन था। एक बहुत बड़ी एक जिसको कहते हैं हुस्नी इत्तेफाक था। पहली यौम आज़ादी 15 अगस्त को, और दूसरी यौम आज़ादी के लिए फिर पाकिस्तान के कैबिनेट ने फैसला किया कि वो 14 अगस्त को होगी। फिर आप इसी तरह देखें, पाकिस्तान का लफ्ज़, पाकिस्तान नाम का मुल्क दुनिया के नक्शे पर नहीं था, ना तारीख़ के अंदर कोई था। पाकिस्तान का मानी उर्दू में वही बनती है जो मदीनतुस्सानी, जिसको अरबी में मदीना तय्यबा कहा जाता है। गोया ये एक मदीनतुस्सानी के सोच के पेश नज़र पाकिस्तान का मुल्क जो है वो मुतालबा था या पेश नज़र था। फिर आप देखें कि बानी पाकिस्तान के नाम के अंदर ख़ुद भी मोहम्मद अली, 2 अल्फाज मोहम्मद और अली वो मौजूद हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल के ये बताती हैं कि पाकिस्तान सेकुलर नहीं हो सकता। बानियान पाकिस्तान के पेश नज़र सेकुलर पाकिस्तान नहीं था। शुहदाए पाकिस्तान, कारकुनान पाकिस्तान सेकुलर पाकिस्तान नहीं चाहते थे। ये सारे जो तारीख़ी अवामिल हैं, ये जो इत्तेफाक़ात हैं, ये बताते हैं कि पाकिस्तान एक इस्लामी पाकिस्तान ही पेश नज़र था और एक इस्लामी पाकिस्तान ही होना चाहिए। अब ज़रा आते हैं बानियान पाकिस्तान के हवाले से, सोच के हवाले से। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो हज़रत अल्लामा इकबाल की 1930 का खुतबा इलाहाबाद है। आप अगर खुतबा इलाहाबाद को बग़ौर मुतालिया करें तो उसमें इकबाल ने बड़ी वाज़ेह और दो ठोक अंदाज से कहा है कि इस्लाम अपनी फितरत में एक रियासत चाहता है। इकबाल के अल्फाज ये हैं कि इस्लाम का जो माशरती निज़ाम है, समाजी निज़ाम है, सियासी और मुमलिकती निज़ाम है, वो कनेक्टेड है इस्लाम के मज़हबी निज़ाम से, और अगर आप इसमें से एक को साकित कर लेंगे तो इस्लाम का जो मज़हबी निज़ाम है वो ख़ुद बहुत साकित हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इकबाल, जिसको मुसव्विर पाकिस्तान, मुफक्किर पाकिस्तान कहा जाता है, उन्होंने खुतबा इलाहाबाद में बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में कैटेगोरिकली इस्लाम को पाकिस्तान की गायद बताया। फिर ये जो कायद के बारे में जो 11 अगस्त की तकरीर है, इसका भी सेकुलर हज़रात और सेकुलर लॉबी अपना मनपसंद हिस्सा पेश करते हैं। ये मेरे साथ किताब है कायद-ए-आज़म की तकरीर और बयानात। अब इसमें जो 11 अगस्त की तकरीर है उसके 2 हिस्से हैं।
جو ان کا من پسند حصہ ہے وہ تو وہ بتاتے ہیں، لیکن جو دوسرا حصہ ہے اس کا وہ انکار کرتے ہیں۔ اس میں ایک قائد نے کیا کہا؟ اس میں قائد نے کہا ہے کہ دوسری بات جو اس وقت میرے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت ہندوستان، یعنی یہ 11 اگست ہے تو ابھی پاکستان نہیں بنا ہے، ہندوستان ہے۔ اس وقت ہندوستان جس بڑی لعنت میں مبتلا ہے، میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کے دوسرے ممالک اس سے پاک ہیں، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہماری حالت بہت ہی خراب ہے، وہ رشوت ستانی اور بدعنوانی ہے۔ کرپشن انہوں نے پہلے ذکر کر دی، لیکن کرپشن کے اوپر بات کرنا چونکہ سیکولر لابی کے دم کے اوپر پاؤں رکھنا ہے، اس لیے انہوں نے کبھی بھی گزشتہ 75 سال میں 11 اگست کی قائد کی تقریر کے اس حصے کی طرف اشارہ نہیں کیا۔ پھر آگے چل کے قائد فرماتے ہیں چور بازاری دوسری لعنت ہے، یہ بھی پاکستان کے خصوصاً جو اشرافیہ ہے اس کے اندر موجود ہیں۔ پھر آگے چل کر قائد فرماتے ہیں کہ اقربا پروری اور احباب نوازی یہ بھی ہمیں ورثے میں ملی ہے، اور بہت ہی اچھی بری چیزوں کے ساتھ یہ لعنت بھی ہمارے حصے میں آئی۔ اس برائی کو بھی سختی سے کچل دینا ہوگا۔ اور پھر آپ دیکھیں اپنے عزم کا اظہار کرتے ہیں، یہ واضح کر دوں کہ میں نہ احباب پروری اور اقربا پروری کو برداشت کروں گا، اور نہ ہی کسی اثر رسوخ کو جو مجھ پر بالواسطہ یا بلا واسطہ ڈالنے کی کوشش کی جائے گی قبول کروں گا۔ جہاں کہیں مجھے معلوم ہوا کہ یہ طریقہ کار رائج ہے، خواہ یہ اعلیٰ سطح پر ہو یا ادنیٰ پر، یقینی طور پر میں کسی طرح بھی اس کو گوارا نہیں کروں گا۔ تو آپ دیکھ لیں، یہ وہ کینسر ہے جس سے آج پاکستان ضعیف ہے، غلام ہے اور کمزور ہے، اور یہ 11 اگست کی تقریر کا حصہ ہے، ایک پلان ہے قائد کا، لیکن سیکولر حضرات اس کا طرف توجہ نہیں دیں گے۔ اب جو 11 اگست کی تقریر کا دوسرا حصہ ہے وہ یہ ہے جو ان کا من پسند ہے، جو بار بار قوم کو یاد دلایا جاتا ہے۔ اب آپ آزاد ہیں، اس مملکت پاکستان میں آپ آزاد ہیں، اپنی مندروں میں جائیں، اپنی مساجد میں جائیں یا کسی اور عبادت گاہ میں، آپ کا کسی مذہب، ذات پات یا عقیدے سے تعلق ہو، کاروبار مملکت کا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یہ وہ حصہ ہے کہ جو بار بار ہمیں بتایا جاتا ہے اور جس سے یہ نتیجہ نکالا جاتا ہے کہ قائد جو تھے وہ سیکولر پاکستان چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تقریر قائد نے کی ہے 11 اگست کو، اب 14 اگست کو پاکستان بنا، اور 14 اگست کو جب پاکستان بنا تو وہ گورنر جنرل کی سرکاری حیثیت میں تھے۔ 14 اگست کو پاکستان کے قیام کی تقریب میں جب گورنر جنرل ان کے ساتھ تھے کراچی میں، تو گورنر جنرل نے تقریر کی اور اکبر کا حوالہ دیا کہ اکبر کی رواداری سے سبق سیکھنا چاہیے اور اکبر کی رواداری کو فالو کرنا چاہیے۔ اس کے بعد قائد کی تقریر تھی۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کی اس تقریر کا جواب قائد نے یہ دیا کہ ہم رواداری کا سبق اکبر سے نہیں سیکھیں گے، ہم نے رواداری کا سبق 1300 سال پہلے سیکھا ہے۔ اب 1300 سال پہلے کون تھے؟ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن پاک۔ تو قائد نے اکبر کو کیوں اپنا لیڈر نہیں مانا، کیوں اکبر سے رواداری کا سبق لینے گوارا نہیں کیا اور 1300 سال پہلے گئے؟ اس لیے کہ اکبر اس خطے میں سیکولرزم کے بانی ہیں، سیکولرزم کا رمز ہے، علامت ہے، نشانی ہے، سمبل ہے، اور قائد نہیں چاہتے تھے کہ پاکستان اور پاکستان کی مملکت اور ریاستی نظام کو اکبر کے ساتھ اور اکبر کی سیکولرزم کے ساتھ کنیکٹ کیا جائے۔ تو اگر قائد سیکولر پاکستان چاہتے تھے تو وہ اکبر کو ساتھ پاکستان کی کنیکشن کی تردید نہ کرتے، اور پاکستان کی کنیکشن جو ہیں 14 اگست کی اس اہم تقریب میں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کے جواب میں وہ 1300 سال پہلے قرآن اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جوڑتے۔ اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ دیکھیں اسٹینلی وولفورٹ نے جو قائد کے بارے میں کہا ہے کہ بہت کم لوگ ایسے ہیں کہ جو تاریخ کا دائرہ بدلتے ہیں، بہت کم لوگ ایسے ہیں جو جغرافیہ بدلتے ہیں، اور بہت کم لوگ ایسے ہیں جو ایک مملکت کو وجود میں لاتے ہیں، اور قائد کے اندر یہ تینوں چیزیں تھیں۔ قائد ان کے اندر منافقت نہیں تھی، ان کے اندر دو رنگی نہیں تھی، اور وہ بہت ہی اپنی اصولوں کے قائد نے اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی پاکستان کے لیے لفظ سیکولرزم استعمال نہیں کیا۔ قائد نے ہمیشہ پاکستان کے غائد اور مقصد کو اسلام بتایا ہے۔ ڈاکٹر صفدر محمود جو بہت ہی ماہر ہیں پاکستان کی ہسٹری کے، ان کی ریسرچ اور تحقیق یہ ہے کہ قائد نے قیام پاکستان سے پہلے پاکستان کے غائد کے لیے 101 مرتبہ اسلام کا لفظ استعمال کیا ہے، اور پاکستان کے قیام کے بعد
قائد نے پاکستان کی غایت کے لیے 14 مرتبہ اسلام کا لفظ استعمال کیا. گویا 115 مرتبہ اپنی تحریروں اور تقریروں کے اندر قائد نے پاکستان کی جو غایت بتائی ہے وہ اسلام بتائی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کے قیام کے بعد 3 کام قائد نے ایسے کیے جو واضح طور پر بتاتے ہیں کہ وہ اپنی اس بات میں سچے تھے. مثلا پہلے سال قائد نے 14 اگست 1947 کے بعد یہ کام کیا کہ شراب کے اوپر پابندی لگا دی. دوسرا، انہوں نے 1 جولائی 1948 کو جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا افتتاح کے موقع پر تقریر کی، اس میں انہوں نے کھل کر کہا کہ جو سودی ماڈل ہے اور جو ویسٹرن اکنامک ماڈل ہے وہ نہ صرف ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے بلکہ دنیا کے مسائل کا حل بھی نہیں ہے. اس لیے ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق، انہوں نے کہا تھا اسلام کے اصولوں کے مطابق ایک معاشی نظام اور ماڈل اس کو ترتیب دینا چاہیے. اور تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے مملکت کی ایک اسلامک ریکنسٹرکشن کے لیے اپنی زندگی ہی میں، جب وہ گورنر جنرل تھے، ایک کمیشن اور کمیٹی بنائی کہ وہ ریاست اور مملکت کی اسلام کے تناظر میں تشکیلی نو اور ترتیبی نو کریں. تو یہ 3 کام قائد نے اپنی زندگی کے اندر کیے. اور میں آپ کو ایک دلچسپ اقتباس ان کی تقریر کا سناتا ہوں، آپ یہ سن لیں. 1939 میں انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کی جو کانفرنس تھی اس سے خطاب کیا، اور اس میں انہوں نے جو الفاظ کہیں وہ ذرا سن لیجئے. انہوں نے کہا، مسلمان، میں نے دنیا کو بہت دیکھا، دولت، شہرت اور عیش و عشرت کے بہت لطف اٹھائے. اب میری زندگی کی واحد تمنا یہ ہے کہ مسلمانوں کو آزاد اور سربلند دیکھوں. میں چاہتا ہوں کہ جب مروں تو یہ یقین اور اطمینان لے کر مروں کہ میرا ضمیر اور میرا خدا گواہی دے رہا ہو کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی. یہ بہت بڑے الفاظ ہیں کہ جب میں مروں تو میرا ضمیر اور میرا خدا یہ گواہی دے کہ جناح نے اسلام سے خیانت اور غداری نہیں کی. میں آپ کی داد اور شہادت کا طلبگار نہیں ہوں. میں چاہتا ہوں کہ مرتے دم میرا اپنا دل، ایمان اور میرا ضمیر گواہی دے کہ جناح تم نے مدافعت اسلام کا حق ادا کر دیا. جناح تم مسلمانوں کی حمایت کا فرض بجا لائے. میرا خدا یہ کہے کہ بے شک تم مسلمان پیدا ہوئے اور کفر کی طاقتوں کے غلبے میں اسلام کو سربلند رکھتے ہوئے مسلمان مرے. اب جس شخص کی یہ جذبات ہوں، یہ خیالات ہوں، اور وہ ایک پارٹی لیڈر کی حیثیت سے پارٹی کے پالیسی ساز اداروں میں اس طرح کی تقریر کرے، اس کے اوپر سیکولرزم کے الفاظ کو چسپاں کرنا بہتان عظیم نہیں ہے تو اور کیا ہے. جس طرح میں نے عرض کیا کہ منافقت اور دو رنگی یہ الفاظ قائد اعظم علیہ الرحمہ کے ڈکشنری میں نہیں تھے. وہ بالکل واضح تھے اور ان کی سوچ بالکل دو ٹوک تھی کہ اسلام ہی پاکستان کی آیت ہے. اب آخر میں آپ کو پشاور، لاہور، کراچی اور کوئٹہ میں قائد کی جو تقریریں کی ہیں، ظاہر یہ 4 صوبے ہیں اور 4 صوبوں کے عوام کے پاس جا کے انہوں نے جو پاکستان کی غایت بتائی ہے وہ میں بتا کے اپنی گفتگو سمیٹوں گا. نومبر 1945 میں قائد اعظم پشاور آئے اور یہاں پہ انہوں نے کہا، آپ نے سپاسنامے میں مجھ سے پوچھا ہے کہ پاکستان میں کون سا قانون ہوگا. مجھے آپ کے سوال پر سخت افسوس ہے. مسلمانوں کا ایک خدا، ایک رسول اور ایک کتاب ہے. یہی مسلمانوں کا قانون ہے اور بس. اسلام پاکستان کے قانون کی بنیاد ہوگا اور پاکستان میں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں ہوگا. بالکل واضح، کلیئر، بلیک اینڈ وائٹ میں. پھر 14 فروری 1947 کو آپ شاہی دربار سبی بلوچستان گئے، کوئٹہ بلوچستان گئے. وہاں انہوں نے کہا، میرا ایمان ہے کہ ہماری نجات اس اسوہ حسنہ پر چلنے میں ہے جو ہمیں قانون عطا کرنے والے پیغمبر اسلام نے دیا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی جمہوریت کی بنیاد صحیح معنی میں اسلامی تصورات اور اصولوں پر رکھیں. ایک دفعہ پھر بہت واضح اور دو ٹوک. پھر 30 اکتوبر 1947 کو لاہور، پنجاب گئے اور وہاں پہ جو گفتگو کی، جو تقریر فرمائی وہ یہ تھی، اگر ہم قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کریں تو بالآخر فتح ہماری ہوگی. میرا آپ تمام لوگوں سے یہی مطالبہ ہے کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے
بڑی سی بڑی قربانی سے بھی دریغ نہ کریں. اسلام کا قلعہ، سیکولرزم کا قلعہ نہیں، لبرلزم کا قلعہ نہیں. یہ انہوں نے لاہور میں پنجاب کے عوام کو پیغام دیا. اور پھر سندھ کے دارالحکومت کراچی 1948 میں عید میلاد النبی کی تقریب کے موقع پر کراچی بار ایسوسی ایشن کے استقبالیے سے خطاب کرتے ہوئے قائد نے فرمایا، میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں. گویا ایسا لگتا ہے کہ قائد اس وقت سیکولر لابی کو مخاطب کر رہے ہیں اور سیکولر لابی کو ایڈوانس میں خبردار کر رہے ہیں کہ جنہوں نے قیام پاکستان کے بعد شرارت کر دی. میں ان لوگوں کے عزائم نہیں سمجھ سکا جو جان بوجھ کر شرارت کر رہے ہیں اور یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں کہ پاکستان کی آئین کی بنیاد شریعت پر نہیں ہوگی. ہماری زندگی پر آج بھی اسلامی اصولوں کا اطلاق اسی طرح ہوتا ہے جس طرح 1300 سال پہلے ہوتا تھا. اسلام نے ہمیں جمہوریت سکھائی ہے اور مساوات اور انصاف کا سبق دیا ہے. اس لیے کسی کو بھی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سیکولر حضرات بھی خوف زدہ نہ ہو، لبرل بھی خوف زدہ نہ ہو، مغرب بھی خوف زدہ نہ ہو. اسلام نے ہی ہمیں جمہوریت، مساوات اور انصاف کا درس دیا ہے. اس لیے سیکولر پاکستان نہیں، لبرل پاکستان نہیں، اسلامی پاکستان، قرآن و سنت سے منور پاکستان، یہی پاکستان قائد کے پیش نظر تھا، اقبال کے پیش نظر تھا، بانیان پاکستان کے پیش نظر تھا، اور یہی شہدائے پاکستان کے خواب تھا.